बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आदिल हुसैन कहते हैं। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, आप जानते हैं क्या होता है? मुल्क की मईशत दिवाला हाल होती जा रही है, मुल्क महंगाई से दो चार है। तो अब आर्मी चीफ साहब सामने आए हैं कि मैं मुल्क की मईशत को बराबर ऐसे करूँगा। तो उनकी प्लानिंग क्या है? उनकी प्लानिंग है कि मैं FDI से मुल्क की मईशत को बराबर करूँगा। FDI क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो बाहर से कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने आती हैं, इसे कहते हैं FDI। जिस मुल्क में FDI ज़्यादा होगी, जिस मुल्क में बाहर की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, उस मुल्क की मईशत बेहतर होगी। जो कंपनियां बाहर से आती हैं, अपना सरमाया लगाती हैं, तो उस मुल्क के जो आवाम है उनकी बेरोज़गारियाँ ख़त्म होती है, उनकी जो है ना मईशत ऊपर जाती है। तो इससे जो है ना GDP पर कैपिटा जो है ना वो फिर तरक्की करता है। बहुत बेहतरीन चीज़ है ये FDI अगर मुल्क में आए। इससे क्या होगा भाइयों? इससे जो इंसानी सरमाया है उसमें इजाफा होगा। इंसानी सरमाए पर ये FDI बहुत बेहतरीन काम कर सकती है। क्यों? जब वो बाहर से सरमाया लाती है तो उनका मकसद होता है पैसा कमाना। तो यहाँ आती है, उस मुल्क में जो काबिल लोग हैं, जो स्किल्स उनके अंदर है, उनका इस्तेमाल करके उनको नए नए स्किल सिखाए जाते हैं ताकि वो हमारे लिए काम करें। जब वो कंपनी के लिए काम करते हैं तो आवाम स्किल सीखती है। वहाँ की जो बाशऊर आवाम है, जो इंटेलिजेंस लोग हैं, उनकी स्किल सीखते हैं, तो बाद में अपने मुल्क में इस्तेमाल करते हैं, अपने मुल्क की मईशत को ऊपर करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स में इजाफा होगा। इस GDP से बहुत फ़ायदेमंद होती है इस मुल्क की मईशत के लिए, इस मुल्क के जो है ना इकोनॉमी के लिए। तो ये जो है ना उसने सोचा है आसिम मुनीर साहब ने कि मैं FDI से मुल्क को बेहतर करूँगा। तो उस FDI के लिए उन्होंने SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ये बनाया है उसने। उनकी प्लानिंग क्या है कि 100 बिलियन डॉलर कहते हैं मैं मुल्क में लाऊंगा, मुल्क में खर्च करूंगा, मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाऊंगा, तो इससे मुल्क की मईशत बेहतर होगी। आएगा कहाँ से भाइयों? इन्होंने बात की है सऊदी अरब से और कुवैत से और UAE से और कतर से। इन सब ममालिक ने ये यकीन दहानी करवाई है कि हम 100 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। चलो मान लेते हैं 100 बिलियन डॉलर आ जाते हैं मुल्क में, उसकी मईशत बेहतर कैसे होगी? जब हम 75-77 साल हो चुके हैं, हम 140 बिलियन डॉलर IMF से कर्ज ले चुके हैं, उसमें तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो मुल्क की मईशत बेहतर हो। तो आपका क्या ख्याल है, 100 बिलियन डॉलर से मुल्क की मईशत बेहतर हो जाएगी? तो असल मसला भाइयों कहाँ पैदा हो रहा है? असल मसला जो यहाँ पैदा हो रहा है कि हमारे मुल्क की मईशत बेहतर क्यों नहीं हो रही, उसमें मेन वजह भाइयों मैनेजमेंट की है। सारा फॉल्ट यहाँ है। आर्मी चीफ साहब से कोई जब से ज्यादा SIFC को कहना चाहिए कि मैनेजमेंट पे जोर दे। मैनेजमेंट के बगैर भाइयों पैसा यहाँ पर आना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बेकार हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके जो है ना टैंकी में अगर नीचे से सुराख है, आप उसमें जितना मर्जी पानी डालते जाएं तो वो तो नीचे रिसता जाएगा, टैंकी तो नहीं भरेगी। तो असल मसला यहाँ पर मैनेजमेंट का है। अब देखो भाइयों,
چینی کا دیکھو پاکستان میں بحران ہے، حالانکہ یہ اپنے ملک میں بنتی ہے اور بہت زیادہ تعداد میں بنتی ہے، کیوں یہاں پر جو ہے نا شارٹیج ہو رہی ہے، کیوں اسمگل ہوتی ہے؟ تو مینجمنٹ کا کام ہے کہ اسمگلنگ کو روکے، اس کو وہ مینج کرے اس کا اسمگلنگ کو۔ لوگ تو اسمگلنگ کریں گے، ان کو پیسہ چاہیے، وہ یہاں پر جو ہے نا سرمایہ کم ملے گا، وہاں پر باہر سے اگر بھیجیں گے تو زیادہ پیسے ملیں گے، تو باہر بھیجیں گے۔ لیکن مینجمنٹ کو چاہیے کہ بھائی وہ جو اپنے ملک میں چیز پیدا ہو رہی ہے اس میں بحران کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ بھائی مینجمنٹ کی سستی ہے، مینج نہیں ہو پاتا کوئی چیز۔ اب دیکھو ملک میں مہنگائی زیادہ ہے، جب بھائی مینجمنٹ نہیں ہوگی تو مہنگائی تو لازمی ہوگی۔ جو باہر سے پیسے آتے ہیں، جو انویسٹمنٹ آتی ہے، اس کو پراپر اگر آپ مینج نہیں کریں گے، ان کو پراپر تقسیم نہیں کریں گے تو ملک کی معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ وہ تو ایسا ہوگا جیسے ٹینکی میں سوراخ ہو تو رستا جائے گا اس سے پانی۔ اب ان قریب آپ کو پتا ہوگا کہ نیب نے چھاپا مارا ایک بندے کے گھر سے 97 ارب روپے ان کے گھر سے نقد نکلے ہیں۔ اتنی کرپشن ہو چکی ہے کہ 97 ارب اس کے گھر سے نکلے ہیں۔ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے جو اس سے بھی بھائیوں اربوں روپے نکلے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے بھائیوں؟ مینجمنٹ کمزور ہے۔ جب نیب جسے ہم کہتے ہیں ہمارا ایک ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، ان کا کام یہی ہے کہ بھائی ملک میں جو کرپشن ہوتی ہے ان کی روک تھام کرے، اس کو روکے۔ لیکن وہ بھی تب وہ جاگتی ہے جب اربوں روپے کی کرپشن ہو چکی ہوتی ہے، تب اس کو پتا چلتا ہے کہ بھائی ملک میں کرپشن ہو رہی ہے۔ اس کو 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 50 کروڑ پہ ان کو نہیں پکڑتے ہیں، جب اربوں تک بات چلی جاتی ہے تب پکڑتے ہیں۔ اور پکڑا کس کو ہے؟ پیپلز پارٹی والوں کو کیوں پکڑا ہے؟ کہ انہوں نے جو ہے نا الیکشن کی ڈیمانڈز کی ہے۔ تو جب تک مینجمنٹ ہماری بہتر نہیں ہوگی بھائیوں، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھو بھائی ہمارا ملک جو ہے نا وہ زراعت والا ملک ہے، رشیا سے ہمارا ملک 10 گنا چھوٹا ہے، لیکن رشیا کے مقابلے میں ہماری 3 گنا ایسا نہری نظام ہے کہ ہمارا ملک زراعت میں بہت سب سے بہتر ہے۔ ایوب خان کے دور میں آپ کو پتا ہوگا کہ انقلاب آیا تھا گرینری کا، جسے گرین ریولوشن کہتے تھے۔ تو ہمارے جو ہے نا یہ زراعت میں پھر کیوں استحکام نہیں ہوتا کہ ہمارا زراعت ترقی کر پائے؟ اس میں مین وجہ کیا ہے بھائیوں؟ ہم جب بجٹ پیش کرتے ہیں نا، جو ہم بجٹ پیش کرتے ہیں ان میں جو ہمارے تقسیم ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے نا مختلف اداروں میں جو پیسے بجٹ تقسیم ہوتے ہیں، جیسے صحت کے لیے ہو گیا، تعلیم کے لیے ہو گیا، اور ایگریکلچر کے لیے ہو گیا، وہ مختلف بجٹ جو ہم جو دیتے ہیں ان کو سالانہ، وہ مینج نہیں ہو پاتا، وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتا۔ جب تک آپ جدید زراعت میں جدیدیت نہیں لائیں گے، جدید ایکوپمنٹ سے اس کو ترقی نہیں دیں گے، ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے، بھائی ملک کی زراعت بہتر نہیں ہوگی۔ تو ملک کی زراعت کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور لیٹسٹ ایکوپمنٹ چاہیے، اس سے یہ زراعت بہتر ہوگی۔ وہ جب بجٹ میں ان کو جو رقم رکھ دیا جاتا ہے وہ یہاں زراعت تک پہنچ نہیں پاتا۔ زراعت والے کہتے ہیں ہمیں جو ہے نا ڈیولپمنٹ میں بالکل اس میں انویسٹمنٹ ملی ہی نہیں ہے۔ اور اگر صحت کی بات کی جائے بھائی، صحت پر جو بجٹ صحت کے لیے رکھا جاتا ہے وہ صحت تک نہیں پہنچ پاتا اور رستے میں ہڑپ ہو جاتا ہے۔ جو بجٹ بھائیوں تعلیم کے لیے رکھا جاتا ہے وہ تعلیم کے لیے نہیں پہنچ پاتا۔ اب بھی اگر آپ کو پتا ہو تعلیمی نظام میں اب دیکھیں کہ ہر اسکول میں جتنے ان کو دیے گئے ہیں سامان، جتنے ان کو کمپیوٹرز دیے گئے ہیں، کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ تو بھائیو مینجمنٹ کمزور ہے۔ جب تک مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی، مینجمنٹ ہر چیز کو مینج نہیں کرے گی، چیک نہیں کرے گی، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، آڈٹ والے ایماندار نہیں ہوں گے، آڈٹ والوں کے اوپر جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، تو بھائی ملک کی معیشت ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ آپ 100 نہیں، آپ 1000 بلین ڈالر لے آئیں تو کوئی بہتری نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ٹینکی کے نیچے سوراخ ہے۔ تو سب سے بہتر کام یہی ہے کہ آپ مینجمنٹ پہ توجہ دیں، مینجمنٹ کو مضبوط کریں، ایک پیسہ بھی یہاں پر ادھر ادھر نہ جائے۔
تو پھر وہ جو ہے نا ریٹرن پیدا ہوگا. اس 100 بلین سے جو آپ ریٹرن بنائیں گے وہ پھر ملک کے لیے استعمال ہوگا, معیشت میں استعمال ہوگا, ملک کی معیشت بہتر ہوگی اس سے. لیکن اگر وہ 100 بلین ڈالر سے ریٹرن ہی پیدا نہ ہو تو پھر کیا ملک ترقی کرے گا؟ ریٹرن یہاں مینجمنٹ جو ہے نا وہ ریٹرن پہ اگر چیک اینڈ بیلنس رکھے گی کہ واقعی جو بجٹ میں جو بجٹ رکھا جاتا ہے مختلف اداروں کے لیے وہ اداروں تک پہنچ پاتا بھی ہے کہ نہیں, تو وہ نہیں پہنچ پاتا. ہمارے ملک میں دیکھو انرجی کے کتنے کرائسز ہیں, بجلی کے کتنے کرائسز ہیں, ان کے باوجود ہماری جو بیوروکریسی ہے ان کے لیے بجلی فری ہے. اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہمارے بیوروکریسی کہ ملک کے ہیں, ان کے اندر اتنا شعور نہیں, اتنا سوچ نہیں کہ ملک تباہال ہے اور ہم تب بھی اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں, اپنا وہی فری پیٹرول, فری بجلی, فری ہر چیز استعمال کر رہے ہیں. ان کو یہ سوچ ہی پیدا نہیں ہوتی کہ بھائی کچھ سال تو انتظار کریں, کوئی 3-4 سال 5 سال, جب ملک کی معیشت بہتر ہوگی ہم اپنی عیاشیاں پھر سے شروع کر دیں گے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ملک دیوالا ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو بجلی فری مل رہی ہے, ان کو گیس فری مل رہی ہے, ان کو جو ہے نا ڈیزل فری مل رہا ہے, جیسے ہم بہت ترقی یافتہ ملک ہوں. تو ان سے کچھ نہیں ہوگا کہ آپ 100 نہیں 1000 بلین ڈالر لے آئیں, لیکن جب تک آپ مینجمنٹ کو بہتر نہیں کریں گے اس پیسوں سے کچھ ریٹرن پیدا نہیں ہوگا, کوئی اضافی جو ہے نا ملک ترقی نہیں کرے گا. تو انہوں نے ان کا بھی ڈیمانڈ تھا ان ممالک کا کہ اگر ہم فنڈنگ لائیں گے, ہم انویسٹمنٹ لائیں گے, ان کو چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ تو آرمی چیف صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے ایک کونسل بنایا ہوا ہے, اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل. آپ آئیں, آپ پریشان نہ ہوں, انشاءاللہ آپ کے ایک روپیہ کا حساب ہوگا, آپ کے لیے سہولتیں ملیں گی, آپ کو آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو جب ایف ڈی آئی ملک میں آتی ہے تو وہ جدید ٹیکنالوجی بھی ساتھ لے کے آتی ہے. اور جب یہ ہماری جدید ٹیکنالوجی وہ اپنے لیے لاتی ہے, کیونکہ وہ زیادہ پیسے کمانا چاہتے ہیں, تو جدید ٹیکنالوجی کے بغیر زیادہ پیسے نہیں کمائے جا سکتے ہیں. جب وہ جدید ٹیکنالوجی اپنے ساتھ لائے گی تو ہمارے ملک کے جو باشعور نوجوان ہیں, جو اسکل یافتہ نوجوان ہیں, وہ استعمال کریں گے تو وہ سیکھ جائیں گے, پھر اپنے ملک کی معیشت کو بھی ترقی دے سکیں گے. تو ایف ڈی آئی ملک کے لیے تو ہے تو بہت بہتر, سب سے اعلیٰ چیز ہے, لیکن جب تک مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی, مینجمنٹ کو توجہ نہیں دی جائے گی, اپنی بیوروکریسی پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, جو ان کو بجٹ میں جو ان کو رقم ملتی ہے ان پر جو ہے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, تو ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. اس طرف توجہ دینی چاہیے آرمی چیف صاحب کو. ہمارا جو اگر پیچھے جائیں چیک اینڈ بیلنس مینجمنٹ کی بات کریں تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی مینجمنٹ کیسی تھی. دن تو چھوڑے کہ راتوں کو وہ گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ بھائی ہمارا کوئی شہری کوئی تکلیف میں تو نہیں ہے. ان کا قول ہوتا تھا کہ دریا فرات کے کنارے اگر کتا پیاسا مر گیا تو مجھ سے پوچھا جائے گا. اتنا ان کو غم تھا اپنے جو ہے نا حکومت کا, اپنے جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس کا, اپنے مینجمنٹ کا, اتنا وہ خیال رکھتے تھے. تو جب تک مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی بھائیوں, ہمارے ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ SIFC کیا ہے, ان کا یہ ٹارگٹ ہے, اللہ کرے کامیاب رہیں. لیکن جب تک مینجمنٹ پہ توجہ نہیں دیں گے تو کوئی کامیابی نہیں آئے گی. بھائی اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ بھائی.